अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह ताला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व औहैना इला उम्मि मूसा अन अर्ज़िईहि फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीहि फ़िल यम्मि व ला तख़ाफ़ी व ला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकि व जाइलूहु मिनल मुरसलीन। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आपसे गुजारिश करेंगे जिन मरहुमीन के साले सवाब की बरसी की मजलिस है, उनके साले सवाब के लिए एक सूरह फातिहा पढ़कर बख्श दीजिएगा। बिस्मिल्लाह। एक बार मिलकर सलवात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इससे बेहतर अंदाज में मिलकर बुलंद आवाज से एक सलवात भेज दीजिएगा। अब जाहिर है कि मेरे पास वक्त तो बचा नहीं, इतना लंबा सफ़र करके आया था 20-25 मिनट की मजलिस पढ़ने के लिए, थका देने वाला। मुझे पहले पढ़ा देते तो ज़्यादा बेहतर था। ज़ाहिर है कि चारों तरफ से बाज़ानों की आवाज़ें आएंगी तो मैं क्या पढ़ूंगा। एक बार और सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बहरहाल जहाँ तक हो सकती है बात करते हैं, और एक गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा सा आगे सिमट आएंगे तो मजलिस का माहौल बन जाएगा। थोड़ा सा तशरीफ ले, थोड़ा सा आगे आ जाइए। जज़ाकल्लाह। एक बार और बुलंद आवाज़ से सलवात भेजिए मिलकर मोहम्मद आले। सूरह क़सस 28वां सूरा कुरान मजीद का और उसकी 7वीं आयत। व औहैना इला उम्मि मूसा अन अर्ज़िईहि फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीहि फ़िल यम व ला तख़ाफ़ी व ला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकि व जाइलूहु मिनल मुरसलीन। और हमने वही की मादरे मूसा की तरफ। मादरे मूसा को हमने वही की। क्या वही की? क्या मादरे मूसा अपने बच्चे को दूध तो पिलाइए। अनर्ज़ई है वाह है ना इला, देखिए वही का लफ्ज़ है वही। हमने वही की, ए मादरे मूसा अपने बच्चे को दूध पिलाइए। आपको खौफ है ये फ़िरौनी कत्ल कर देंगे। फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीहि फ़िल यम। जैसे ताबूत में लकड़ी का ताबूत बनाइए, उसमें डालिए, पानी में छोड़ दीजिए। ताबूत में रखिए और पानी में छोड़ दीजिए। वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी। पानी में डालने के बाद डरिएगा मत, दिल मलूल भी मत हो जाइएगा, रंजीदा खातिर भी ना हो जाइएगा। क्यों? इन्ना राद्दूहु इलैकि, मैं अल्लाह आपसे वादा कर रहा हूं कि आपके बच्चों को वापस पलटा दूंगा। और जी वापस नहीं पलटाऊंगा, वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, और इसे रसूलों में से करार दे दूंगा। अब देखिए 2-4 बातें हमने वही की मादरे मूसा की तरफ। याद रखिए कि वही के बहुत सारे माने हैं। वही का माना सिर्फ ये नहीं है कि जनाब जिब्राइल आए और वही लेकर आ गए, नहीं। वही का माना इशारा करना भी है, वही का माना ख्याल का आना भी है, वही का माना सरगोशी करना भी है। एक दूसरे से सरगोशी करना, इसको भी वही कहते हैं। कोई ख्याल आ गया, शायरों को तो वही नाजिल हुई क्या। आप आपस में नहीं बात करते, कोई ऐसी बात करता अनहोनी सी, आप कहते हैं इसको वही आई थी क्या, है ना। तो इसका मतलब वही का आम माना भी है, वही का खास माना भी। तो यहाँ कोई कह सकता है जब मैं कहूँ कि वही की, अल्लाह ने कहा भाई वही आने का मतलब कि ख्याल आया, क्योंकि वाकई ख्याल को भी अरबी में वही कहते हैं। वही आया। एक शायर अच्छा सा शेर लिखता है कि भाई ये तो मुझ पे इल्हाम हुआ भाई, है ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक आम माना है, वही का माना इस्तेमाल होता है। आम माने में भी, कुरान में भी इस्तेमाल हुआ ये लफ्ज़, याद रखिएगा। वही का आम माना में भी हमने चींटी की तरफ वही की, हमने शहद की मक्खी की तरफ वही की, घर बना जाके अपना, है ना। तो वही क्या मतलब, यानी उसको इस गुमान पे डाल दिया, इस ख्याल पे डाल दिया, उसको ख्याल दे दिया, यानी उसकी फितरत में ये बात डाल दी कि ये करो। इसे भी वही कहते हैं। फितरत में एक बात का डाल देना, क्या वही कर दिया हमने, जाओ ऐसा काम करो, है ना। ख्याल आ गया, कयास आ गया, गुमान आ गया, वही आ गया। बहुत सारे माने वही के। खैर, तो कोई कह सकता है अगर मैं कहूँ कि वही की जनाब मादरे मूसा पे अल्लाह ने कहा वही का मतलब है ख्याल आ गया दिल में। अच्छा भाई ठीक है, ख्याल आ गया, आगे देख लेते हैं। व औहैना इला उम्मि मूसा अन अर्ज़िईहि है। मसला क्या है? मसला ये है कि ज़ाहिर है कि मुख्तसर सा तेज़ी से एक तो मुझे चलना पड़ेगा, वक्त की तंगी है, वक्त के पेश नज़र बहुत तेज़ी से चलना पड़ेगा कि फ़िरौन को उसके उलमा ने खबर दे दी कि तेरा बेड़ा गर्क करने वाला आने वाला है ना। मूसा आने वाले,
اور تیرا دھڑم تختہ ہونے والا ہے. یہ کس نے خبر دی؟ فرعون کے نجومیوں نے، علماء نے، اس کے دربار میں. اچھا یہ بتائیے کب کی خبر دی؟ ماضی کی خبر دی یا مستقبل کی خبر دی؟ آنے والے ہی آ گئے تھے، مستقبل کی خبر دی. عجیب بات ہے جناب، عجیب بات ہے. جب قائل ہوئے تو فرعون کے علماء کے قائل ہوئے کہ وہ علم غیب رکھتے تھے. مستقبل کی خبر دے رہے ہیں نا. کب کی خبر دے رہے ہیں؟ مستقبل کی، جو ابھی ہوا نہیں، غیب کی خبر دے رہے ہیں. نمرود کے علماء نے اس کو خبر دے دی تھی ابراہیم کے آنے کی. عجیب ہے معبود، یہ تیرا عجیب نظام ہے کہ تو کافروں کو تو علم غیب دے رہا ہے، مومنوں کو نہیں دے رہا ہے نا. مستقبل کی خبر دے رہے ہیں، علم غیب ابھی وہی نہیں کر رہے، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ دیکھیے وحی کا معنی، میں نے کہا وحی کی، کہا نہیں یہ تو خیال آنے کے معنی میں. اچھا چلیے ابھی آپ کا خیال دیکھتے ہیں. آپ نے کہا خیال آیا، اور کیوں خیال ہے کہ آپ جانتے نا کہ فرعون نے پہرے لگا دیے تھے، میں پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، آنے دو. کہاں آئے گا کہ بنی اسرائیل میں کیا نام ہوگا؟ موسیٰ. کس گھر میں؟ کا یہ نہیں پتا، گھر نہیں پتا، خاندان نہیں پتا. بنی اسرائیل میں. اچھا کوئی بات نہیں، بنی اسرائیل میں آئے گا نا، جا گھس جاؤ بنی اسرائیل کے گھروں میں، جو بھی حاملہ عورت ہو پیٹ چاک کر ڈال، مار دو بچے. جب یہ کام ہو گیا کعبہ الگ الگ کر دو، ان کی مردوں عورتوں کو الگ الگ کر دو. اب بتاؤ کیسے آئے گا؟ آنے نہیں دوں گا، آنے نہیں دوں گا. بٹھا دیا پہرا. قابلائیں، قابلائیں تو سمجھتے نا وہ دائی جس کو ہم کہتے ہیں، قابلائیں بٹھا دی گھروں میں. جاسوس دیکھتے رہنا، خبردار کہیں آثار حمل ظاہر نہ ہو. تو کیا جناب موسیٰ کا گھر محفوظ ہے؟ نہیں نا، وہاں بھی موجود ہیں. لیکن اللہ نے جناب موسیٰ کے آثار پیدائش کو پوشیدہ کر دیا. ایک نتیجہ دیں گے آپ کو، ایک نتیجہ دیں گے. پوشیدہ کر دیا نا، ظاہر نہیں ہونے دیا. قابلائیں روز خبر دیتی رہی، نہیں ہے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. یعنی اس نے اپنی قدرت کا منظر دکھایا نا، قدرت کی نشانی دکھائی کہ میں قادر ہوں. رحم مادر میں ہے موسیٰ، ظاہر نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ حالانکہ ہر نبی کا ماں کے، ہر نبی کے آثار ظاہر ہوئے، یعنی ان کی ماں کے، ان کے آنے سے پہلے آثار ظاہر. کسی بھی بڑے سے بڑے انسان کو لے لیے آثار ظاہر ہوئے. دو شخصیتوں کا صرف مثال دوں گا آپ کو تاکہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے اور گمراہی سے بچ جاؤ. 14 شعبان کا سورج غروب ہوا، 11ویں امام نے اپنی پھوپھی کو بلایا، جناب حکیمہ خاتون کو. ایسے ہی ہوا نا کہ تشریف لائیے. اور حکیمہ خاتون کون؟ معصوم کی بیٹی، معصوم کی بہن، معصوم کی پھوپھی. یعنی جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا رشتہ ہے نا، ایک امام کی بیٹی، 2 اماموں کی بہن، ایک امام کی پھوپھی. ایسے ہی ہے نا جناب حکیمہ خاتون بھی بالکل یہی. ایک امام کی بیٹی، 9ویں امام کی بیٹی، 10ویں امام کی بہن، 11ویں امام کی پھوپھی. یہ رشتہ ہو گیا نا جناب حکیمہ خاتون کا. بلایا، جب حکیمہ خاتون تشریف دیں تو کہا پھوپھی جان جائیے حجرے میں جناب نرجس کے. آج وہ شب ہے جس کی صبح اللہ کا وعدہ پورا ہوگا. بالکل عقلی بنیادوں پہ بتائیں گے آپ کو، ساتھ دیجئے گا ہمارا. عقلی بنیادوں پہ بتائیں گے، مسئلے کو حل کر کے جائیں گے. جناب حکیمہ خاتون حجرے میں داخل ہوئی، پھر واپس آ گئی. کہے میرے سید و سردار، اے میرے بھتیجے، اے میرے امام، میں تو کوئی آثار نہیں پا رہی. ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا. میں نے روایت میں تحریف تو نہیں کی. یہی ہے نا، یہی ہے، یہی ہے. واپس آ گئے، نہیں پاتی کوئی آثار ولادت کے. مسکرا کے جواب دیا امام نے. یہ نہیں کہا کہ آثار ظاہری نہیں ہوتے. یہ کب کہا؟ نہیں کہا. کیا فرمایا؟ مسکرا کے جائیے، یہ آنے والا ویسے ہی آئے گا جیسے موسیٰ آئے تھے. سمجھ میں آ گئی بات؟ کہ اگر ایک معصوم کی آمد کے آثار کو چھپایا گیا تو کیوں؟ کیونکہ وہ فرعون کا ماحول، عباسیوں کا پہرا چاروں طرف، گھر میں جاسوس آئیں،
قابلاؤں کی صورت میں کیوں؟ عباسی چاہتے ہیں کہ بارواں نہیں آئے، اللہ چاہتا ہے کہ آئے. جیسے فرعون چاہتا تھا کہ نہ آئے، اللہ چاہتا تھا کہ آئے. اور جس کے آثار کو ظاہر کرنا تھا، کعبے میں موجود، مسجد الحرام میں موجود درجنوں لوگوں نے گواہی دی کہ ہاں مادر حیدر کرار اس شان سے آئی تھی کہ اس نے غلاف کعبہ کو تھام کے رحم مطہر کو کعبے کی دیوار سے چسپاں کر کے دعا کی تھی، اے اس گھر کے رب، اے اس گھر کے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں تیری توحید پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے ملائکہ پر، تیرے انبیاء پر. اے میرے معبود، تو جانتا ہے کہ میرے رحم مبارک میں کون سا بچہ پرورش پا رہا ہے. اس کی آمد کو مجھ پر آسان کر دے. اب سمجھ میں آیا کہ کسی کے آنے کو اتنا نمایاں کر کے بتا دیا، کسی کے آثار کو چھپا کے بتایا کہ وہ قادر مطلق ہے، اس کا وعدہ ہے موسیٰ آئے گا تو پھر آئے گا. عباسیوں کا پہرا تھا، لہٰذا اپنے عقلی گدے نہ لڑاؤ، تجزیہ کرو تاریخ کا تو تمہیں معلوم ہو کہ قدرت الہی کہاں کہاں اپنی نشانیاں ظاہر کرتی. آئیے اب پس منظر سمجھ میں آ گیا، پس منظر سمجھ میں آ گیا کہ پہرے پہرے پہرے. جناب موسیٰ آ گئے. اب ڈر رہی ہے ماں کہ اب کیا ہوگا، اب کیسے چھپاؤں، بچوں کو کیسے چھپائیں گے بھائی. اب وہی آئی، کہتے ہیں ہمارے دوست خیال ہے، چلو بھائی تھوڑی دیر کے لیے مان لیا کہ خیال آ گیا ہے، خیال آ گیا کہ بچے کو دودھ تو پلاؤ. پھر خیال آیا کیسے بچائے. قرآن کہہ رہا ہے وہی کی، کہہ رہے ہیں خیال تھا. اچھا چلو بھائی آپ کی مان لی خیال تھا. خیال آیا کہ ایک لکڑی کا تابوت بناؤ اور گھر کے پیچھے سے دریا بہہ رہا ہے، پیچھے سے چپکے سے وہ تابوت پانی میں ڈال دو. خیال آ گیا ہے نا. کہتے ہیں خیال ہے فلقی ہے فی الیم، ہم نے وہی کی. مادر موسیٰ کی طرف بچے کو دودھ پلائیے، مت ڈریے، اگر خوف ہے تابوت میں رکھیے، پانی میں ڈال دیجیے. پانی میں ڈالنے کے بعد وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، یہ بھی خیال آیا کہ مت ڈریے گا، خوف زدہ نہ ہو جائیے گا، محزون مت ہو جائیے گا. اب جو بات آ رہی ہے بتاؤ، یہاں تک تو خیال تھا ہے نا. ماں کو خیال آیا دودھ پلاؤ، ماں کو خیال آیا بچے کی جان بچانے کے لیے تابوت بناؤ، ماں کو خیال آیا کہ بچے کو پانی میں ڈال دو کہیں تو جائے گا. آگے والا خیال نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ، بے شک ہم آپ کے بچے کو واپس پلٹائیں گے. اس کا تعلق خیال سے نہیں، خبر سے ہے. خبر دی گئی اِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم آپ کے بچے کو آپ کو واپس پلٹائیں گے. اب بھی یقین نہیں آیا تو پھر آخری آیت کا جملہ سنو، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. یہ خیال نہیں، گمان نہیں، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم آپ کے بیٹے کو رسول بنائیں گے. خبر خبر خبر، آئندہ کی خبریں دی جا رہی ہیں مادر موسیٰ کو. کیوں اعتبار نہیں؟ عجیب منطق ہے. اللہ کافروں کو تو مستقبل کا علم دے اور جو اس کے نمائندے ہوں انہیں مستقبل کی خبر نہ دے. مادر موسیٰ نبی نہیں، پیغمبر نہیں، امام نہیں، ان میں سے کوئی منصب نہیں ہے، لیکن معبود بتا رہا ہے کہ اس کا علم زیادہ ہوگا تمہارے مقابلے میں. کفار کے مقابلے میں موسیٰ کی ماں کا علم زیادہ ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ اب معلوم ہوا کہ کون سی وحی کی گئی تھی. یہ خیال نہیں تھا، یہ سرگوشی نہیں تھی، بلکہ باقاعدہ خبریں دی گئی تھی. ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. اور واپس پلٹایا کہ نہیں پلٹایا؟ اب آئیے ایک مثال اور دے دیں آپ کو. خیبر میں ایک بچہ پیدا ہوا، سمجھدار ہوا، چلنے کے قابل ہوا. اس کی ماں بڑی عالمہ، ماں پیار کرتی تھی بچے کو، سمجھدار ہوا، بتاتی تھی تجھے خبر دے رہی ہوں، کوئی تجھے شکست نہیں دے سکتا، کوئی تجھے پچھاڑ نہیں سکتا،
کوئی تجھے ہرا نہیں سکتا، آرام سے میدان میں جانا، بس ایک آدمی کے مقابلے پہ نہ جانا۔ بچے نے پوچھا، یار سنیے، بچے نے پوچھا، ایک مطلب بتانے جا رہے ہیں آپ کو، خیبر تو آپ سنتے رہتے ہیں، ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں، ایک مطلب بتانا ہے، واقعات کی تکرار کرنا مقصد نہیں ہے۔ کہا کہ نشانی، بچے نے مجھے کوئی نشانی، ہاں نشانی تجھے دو بتاتی، یاد رکھ، وہ جب تیرے مقابلے پر آئے گا نا تو لکڑی کا دستہ علم کا، یعنی پرچم کا، یوں کہیے پرچم کا لکڑی کا دستہ چٹان میں گاڑ دے گا، لکڑی کے دستے کو چٹان میں بنی پتھر میں گاڑ دے گا، اور اپنا نام حیدر بتائے گا۔ کیا بتائے گا؟ یہ نہیں کہا کہ اس کا نام حیدر ہوگا، فرق ہے اس میں، یہ نہیں بتایا، یہ نہیں کہا کہ اس کا نام حیدر ہوگا، نہیں، اس نے کہا اپنا نام حیدر بتائے گا۔ ایسا ہے، ایسا ہی ہے نا، وہ اطمینان سے جاتا تو اسے معلوم تھا مجھے کوئی نہیں پچھاڑ سکتا، ہر میدان سے کامیاب آتا تھا، ہر میدان سے کامیاب، ٹھیک ہے۔ ادھر ایک بچہ خانہ کعبہ سے آیا، نام رکھا گیا علی، اور کس نے نام رکھا؟ نام رکھنے والا اللہ، رسول نے بتا دیا کہ نام آ گیا اس کا، کیونکہ اعلیٰ ترین جگہ سے آیا، اس کا نام ہے علی۔ ابو طالب نے کہا بس جب نام آ گیا تو ہم کیوں نام رکھیں، علی نام ہو گیا۔ ماں نے کہا ایک نام میں بھی رکھوں گی، تو منع کر دیتے نا ابو طالب کہ بھئی نام آ تو گیا، ہو گیا علی نام، وہاں سے آ گیا، اب کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول کہتے تھے کہ چچی جان نام آ گیا بس، نہیں، ماں ہے نا، ماں کی کہا اچھا ٹھیک ہے ماں ہے رکھ لیجئے نام آپ بھی، اور واقعی اپنی جگہ کلہ اشدر کو چیرنے کا، لیکن نام کس نے رکھا؟ نہ رسول نے رکھا، نہ جناب ابو طالب نے رکھا، نام کس نے رکھا؟ ماں نے۔ حیدر، حیدر، علی کی بات نہیں کر رہا، علی نام تو وہ رکھا نا، حیدر نام کس نے رکھا؟ اب آئیے، جتنے مقامات پہ علی میدان میں گئے یا جہاں بھی تعارف کرائے انا علی ابن ابی طالب، میں کس کا بیٹا ہوں؟ ابو طالب کا بیٹا علی، ابو طالب کا بیٹا علی، ہر میدان جنگ میں یا جہاں بھی تعارف کرایا اپنا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی، 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 ہر جگہ اپنا نام علی بتایا، کہیں دوسرا نام استعمال نہیں کیا، اور اس سے پہلے تاریخ میں ہے بھی نہیں کہیں کہ علی نے اپنا یہ نام استعمال کیا۔ اب دیکھیے جو بتانا چاہ رہا ہوں، خیبر کی تفصیل چھوڑ دیجئے، بس اتنا ہوا کہ ایک آواز 40ویں دن کانوں میں آئی، مرحب کے، مرحب ذرا سا چونکا کہ آج للکار 39 دن سے الگ ہے۔ دیکھیں ہم تو ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے، کسی کو ظاہر کہ خامہ خامہ طنز کرنا باتیں کرنا، ہم تو سیدھی سیدھی سی بڑی عزت سے نام لیتے ہیں کہ 39 دن تک جو بھی تھا عزت سے آتا رہا، عزت سے جاتا رہا، ٹھیک ہے نا؟ اب اس سے زیادہ میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ حالانکہ میں اپنے مجمع میں بات کر رہا ہوں، پھر بھی میں کیا کہہ رہا ہوں کہ بھائی عزت سے آتے تھے، عزت سے چلے جاتے تھے۔ جب آتے تھے وہ کھڑکی کھولتا تھا، اپنا بھیانک منہ نکالتا تھا، پوچھتا تھا کون، تو یہ دیکھ کے کہتے تھے کوئی نہیں، چلو چلو واپس۔ عزت سے آئے اور عزت سے، ہاں ہم کیوں خامہ خامہ اپنی زبان خراب کریں، تاکہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو جائے کہ ہم کتنی عزت سے بات کر رہے ہیں، دیکھ لیجئے کتنے احترام سے بات کر رہے ہیں۔ اب اسے احترام پہ بھی آپ چڑھ جائیں تو میں کیا کروں؟ اگر یہ عزت بھی آپ کو پسند نہیں آئے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو عزت سے نام لے رہے ہیں، عزت سے گئے، عزت سے، لیکن 40ویں دن جو لہجہ تھا یہ ذرا علیحدہ تھا۔ اس نے کہا آج آنے والا کچھ ہے۔ اب اس نے کھڑکی کھول کے دیکھا کہ دیکھوں تو صحیح ہے کون، اور جو کھڑکی کھولی لرز گیا، ڈر گیا، پہلی نشانی سامنے آئی، کیا؟ آنے والا اپنی سواری سے اترا اور ہاتھ میں جو پرچم تھا اس کے دستے کو چٹان میں گاڑ دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اتنی بلند آواز سے صلوات بھی نائت فرمائیے محمد و آل محمد پر۔ ایسا ہے، گاڑ دیا، پہلی نشانی سامنے آئی،
اب تعارف کرا، پوچھا آنے والے اپنا تعارف کرا ہے کون، تو کہہ دیتے نا علی کہ میں علی ہوں. نہیں نہیں، یہاں علی کی عظمت اپنی جگہ، یہاں علی بتا رہا ہے کہ اگر تیری ماں نے تجھے بتایا تھا تو میری ماں تیری ماں سے زیادہ بڑی عالمہ تھی. اب سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے علی جانتے تھے کہ آج کے دن کے لیے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا. اس لیے جیسے ہی اس نے پوچھا آنے والے تعارف کرا تو علی نے جھوم کر کہا سمیت امی حیدرہ، میں وہی ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا تھا. پانی نہیں، پانی نہیں، پانی نہیں ہے بیٹا. لا ابھی یار نل ول کا تو نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جزاک اللہ. تو اب سمجھ میں آیا؟ اس لیے میں نے مادر موسیٰ کی مثال دی. کہاں تک انکار کرتے چلے جاؤ گے؟ پورا تاریخ، پورا تاریخ. تو علی نے اپنی ماں کے علم کا اعلان کیا، کہہ کہ میری ماں نے میرا نام. یعنی اگر بریکٹ کے عبارت کو شامل کروں تو یوں بنے گی کہ آج ہی کے دن کے لیے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا. نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد علی نے یہ نام استعمال ہی نہیں کیا. جانتا تھا کہ میری ماں نے، جانتے تھے علی کہ میری ماں نے میرا نام حیدر کیوں رکھا، کس دن کے لیے رکھا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ تھا علم. اس لیے اللہ نے قرآن میں مثالیں دی کہ مادر موسیٰ اور مادر حیدر، مادر موسیٰ اور مادر حیدر ایک اہل بیت کا انکار کرنے کے لیے کیا کیا انکار کر بیٹھے، مسلمات کا انکار کر بیٹھے. ایک علی کے بابا کو کافر قرار دینے کے لیے کہاں تک چلے گئے کہ حضور کے اجداد کو کافر بنا بیٹھے. بھول گئے ابراہیم کی دعا کو. یہ مکمل کر دوں تاکہ جناب موسیٰ تک کی بات مکمل ہو جائے. خبردار جو کسی نبی کے ماں باپ کے بارے میں کفر کا تم نے گمان بھی کیا، کیا موسیٰ ہو، کیا نوح ہو، کیا ابراہیم، کیا اسماعیل، کوئی نہیں ہو نہیں سکتا. کیوں؟ پہلے گواہی دوں آپ کو. زیارت وارثہ پڑھتے نہیں، سنتے تو ہو نا. پڑھتے ہیں جو، کیا بات، اگر جو پڑھ نہیں سکتا بیچارہ سنتا تو ہے نا، سنا تو کرو. اب تو ہر چیز موبائل میں نہ معلوم کیا کیا الٹی سیدھی چیزیں استعمال کرتے ہو. کام کی چیزیں نکالا کرو. شب جمعہ کم از کم ایک بار زیارت وارثہ سنا کرو. بچوں سے بھی کہہ رہا ہوں بیٹا اچھی اچھی باتیں سنا کرو. ثواب کا ثواب. اور یاد کتنی بار سنو گے خود بخود یاد ہو جائے گی، ہے نا. اور زیر زبر بھی ٹھیک ہو جائے گا. زیارت وارثہ میں کیا کہتے ہیں ہم؟ عجیب معجزے ہیں زیارت وارثہ میں، کمالات ہیں، کمالات. غور نہیں کرتے آپ. آج میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں کہ غور کیجئے اس بات پہ. اشہد انکا کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. اے حسین میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہ نور ہیں، نور جو اصلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ میں گردش کرتے رہے. یعنی ایک زیارت امام حسین میں آدم تک اصلاب کی گواہی کہ جہاں جہاں یہ نور رہے وہ ارحام بھی پاک ہیں، وہ اصلاب بھی پاک ہیں. کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. جہاں جہاں یہ نور گردش کرتے رہے کفر کے صلب میں یہ نور آ ہی نہیں سکتے تھے. مثال ابھی میں نے بتا دیا نا کہ جناب مادر موسیٰ کا مقام کیا ہے؟ وہی وہی وہی. جناب آسیہ سلام اللہ علیہا ماں نہیں ہے، جناب موسیٰ کی پالا ہے. کیا کیا ہے؟ مقام اور منصب کیا؟ مقام اور منصب یہ کہ اللہ نے دنیا کی تمام خواتین میں سے 4 خواتین کا انتخاب کیا. ایک آسیہ، آسیہ زن فرعون.
آسیہ زنے فرعون. کیوں فرعون کے گھر میں سب سے بڑی قربانی یہ تھی جناب آسیہ کی کہ موسیٰ کو پالنے کے لیے کافر کے گھر میں رہنا پڑا. یہ قربانی ہے, یہ قربانی, یہ قربانی. اللہ نے اسی لیے جناب آسیہ کو منصب کہاں پہنچا دیا, اور جو جناب آسیہ کی بھی سردار ہو. ابھی ثابت کرتے ہیں نا, چند منٹ میں ثابت کر دیتے, ابھی بتا دیتے آپ کو, ابھی بتا دیتے. آئیے پہلے وہاں لے کر جائیں, اسلاب شام رحم مطہرہ کا مسئلہ کیا ہے آپ کو بتائیں. دیکھیے یہ ایک بات یاد رکھیے گا, جناب موسیٰ علیہ السلام کے خوف کا ذکر ہے قرآن مجید میں کئی بار, اور جواب میں پروردگار فرماتا تھا لا تخف لا تخف لا تخف, ارے مت ڈرو موسیٰ مت ڈرو مت ڈرو. آگ دیکھی تھی ڈر گئے تھے, الٹے پیروں واپس مڑ گئے تھے. اب میں ایسے لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو معصوم کی شان کے خلاف ہوتے ہیں, لیکن بہرحال واپس پلٹے, پھر آواز آئی مت ڈرو موسیٰ میں تمہارا اللہ ہوں, میں تمہارا رب. واپس ڈرے, عصا اژدہا بن گیا, ڈر گئے. مت ڈرو موسیٰ مت ڈرو, ہاتھ میں. فرعون کے ساحروں نے رسیاں پھینکی, سانپ بن گئے, ڈر گئے. مت ڈرو موسیٰ تم بھی اپنا سا پھینکو. خوف, خوف ہے کہ نہیں ہے؟ ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا, خوف ہوا نہیں ہوا. کسی مقام پہ ابراہیم نے خوف کا اظہار کیوں؟ یہی تو بتا رہے ہیں آپ. اب سنیے, اب سنیے مسئلہ کیا ہے. جناب موسیٰ کا سلسلہ نسب کہاں جا کے مل رہا ہے؟ جناب اسحاق, اسحاق کی اولاد ہے نا بنی اسرائیل سارے. جناب اسحاق کے بیٹے یعقوب, یعقوب کا لقب اسرائیل, اور ان کے بیٹے سارے بنی. 70,000 سے زیادہ انبیاء ہیں جناب اسحاق کی ذریت میں, جناب موسیٰ سمیت. اور جناب اسماعیل سے کوئی نبی نہیں ہے, ایک آخری نبی کے سوا کوئی نبی نہیں, بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے. جناب اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں, جناب اسحاق کی اولاد میں اتنے سارے نبی. ایسا ہوا نا. اچھا اب آئیے جو مسئلہ حل کرنے جا رہے ہیں آپ کا. جناب سارہ کے بیٹے جناب اسحاق, جناب ہاجرہ کے بیٹے جناب اسماعیل, مالکن جناب آسیہ جناب سارہ, اور کنیز جناب ہاجرہ. تو جناب اسماعیل کون ہوئے؟ کنیز زادے ہوئے نا بھائی. سوشل اسٹیٹس یعنی سماجی مقام کیا ہے؟ کنیز. سماجی مقام ہے کنیز کا, کنیز ہے بھائی, کنیز. اور وہ ہے مالکن, سرداروں کی بیٹی جناب آسیہ. لیکن عجیب بات نہیں ہے کہ کنیز زادے میں محمد عربی. تو عقل کے اندھو, اعتراض کرنے سے پہلے سوچ تو لیا کرو کہ کون کون کنیز زادہ ہے. اللہ نے یہ مقام دیا, یہ الگ بحث ہے کہ کیوں یہ مقام دیا, قربانیوں کی بنا پہ. بس ایک جملہ کہوں گا آپ کو سمجھانے کے لیے. جناب آسیہ تمام قربانیوں کے, جناب سارہ سلام اللہ علیہ تمام تر قربانیوں کے باوجود 70,000 انبیاء, ان کے بیٹے سے اسحاق سے, ان سب کے باوجود جناب سارہ کا کوئی عمل عبادت نہیں بنا. کوئی عمل عبادت. انہیں انعام یہ ملا کہ ان کے بیٹے اسحاق کی ذریت میں ہزاروں نبی, 70,000 سے زیادہ نبی. لیکن ہاجرہ کنیز, کنیز قربانی کے میدان میں اتنا آگے بڑھی کہ اللہ نے ہاجرہ کے عمل کو عبادت کا جز قرار دے دیا. جب تک صحیح نہیں کرو گے, سنت ہاجرہ پہ عمل نہیں کرو گے, نہ عمرہ ادا ہوگا نہ حج ادا ہوگا. ایک جملہ, ویسے اس کی بڑی تفصیلات ہیں, لیکن میں نے ایک جملہ, اور کون کون سا عمل عبادت بنے جناب ہاجرہ کا, آپ سمجھ میں آ گیا مقام. یہ جناب ہاجرہ. اب آئیے جناب موسیٰ, 3-4 منٹ انتظار کر لیجئے, بس یہ اذان ختم ہو تو پھر میں مصائب کے پر رخ کرتا ہوں. یہی میں نے کہا تھا کہ یہ میرے ساتھ زیادتی کی ہے آپ لوگوں نے. میں وقت پہ پہنچنے کی خاطر کل اتنا لمبا سفر پہلے کیا کہ میں پہلے پہنچ جاؤں, کہ اپنے وقت پہ آ جاؤں, لیکن خیر چلے, ہوتا ہے. ایک صلوات بھیج دیجیے. اللہ اکبر. وہ عجیب سا لگتا ہے, میں نے کہا تھا نا چاروں طرف سے اذانوں کی آوازیں آ جائیں گی.
بیٹا پانی پلا دو اور کیا کریں ہم. یار بوتل لے آتے ہیں, جاؤ لے آؤ بوتل لے آؤ, کمرے میں پڑی ہوگی. بس عزیزان محترم, اب ظاہر ہے کہ ماحول بھی نہیں رہا مجلس پڑھنے کا, اس کے بعد ہماری اذان کا وقت ہو جائے گا. بس ایک بات سوچتے ہیں کبھی کبھی, بات یہ سوچتے ہیں کہ عاشور کے دن مغرب کی اذان ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی نا. خیموں میں نہ صحیح, یہ جو نام نہاد مسلمانوں کا لشکر تھا اذان تو دے رہا تھا. جو سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب اذان دی ہوگی تو اللہ کی توحید کے بعد کم از کم رسول کی رسالت کی تو گواہی دی ہوگی. اور جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ سمجھ میں نہیں آتی کہ مغرب کی جب نماز پڑھی ہوگی تو کم از کم نماز میں کچھ نہ صحیح محمد و آل محمد پہ درود تو بھیجا ہوگا. کیا ہوا کربلا میں؟ یہ ہوا کیا کہ اذان بھی دے رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, اور اسی رسول کے نواسے کے گلے پہ خنجر چلانے کے بعد, اسی رسول کی بیٹیوں کو بے مقن و چادر کرنے کے بعد, اسی رسول کی بیٹیوں کے خیمے جلانے کے بعد. عجیب نہیں؟ کبھی تو مسلمان سوچا کریں. کہتے ہیں فلانے نے مارا, بھائی جس نے بھی مارا. جب ہم سے کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ اصل قاتل تھے, میں کہتا اچھا چلے جو بھی تھا قاتل, ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں, آپ بھی بھیجیے نا. آپ کہہ رہے نا کہ فلاں قاتل نہیں تھا, فلاں تھا, تو بھائی آپ بھی لعنت بھیجیے. ہم تو بات ختم کر دیتے, بحث نہیں کرتے ایسے جاہلوں سے. ہم کہتے ہیں چلیے آپ کے مطابق جو بھی تھا کہیے, جو قاتلان حسین ہیں ان پہ لعنت ہو. پھر خاموش ہو جاتے ہیں. کیوں؟ جانتے ہیں کہ قتل کیا کس نے, جانتے ہیں کہ کون لوگ تھے جو کلمہ بھی پڑھ رہے تھے رسول کا, گواہی بھی دے رہے تھے رسالت کی, اس کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کر. کربلا کے دشت میں کم از کم 28 خاندان رسالت کے لاشیں بکھرے ہوئے تھے. کم از کم بتا رہا ہوں, جیسے 36 کا بھی ذکر ہے, اس سے بھی زیادہ کا ذکر ہے, لیکن کم از کم 28 لاشیں تھے جن کا تعلق تھا خاندان رسالت کے ساتھ, اور پھر پڑھ بھی رہے تھے. عجیب نہیں تھا کہ اذان دے رہے ہو اور سامنے خیموں سے دھواں اٹھ رہا ہے؟ عجیب نہیں تھا؟ بس کیوں اذان کی آواز مجھے وہاں لے گئی تو میں نے مسائل وہیں سے شروع کر دیے, شام غریبہ سے.
کیا سوال نہیں کرتے ہوں گے بچے کہ پھوپھی اماں یہ ہمارے نانا ہمارے جد کا ہی ذکر ہو رہا ہے نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اسی کا ذکر ہو رہا ہے. اور کیا معلوم جب وہ سوال کر رہی ہو تو کوئی ظالم آگے بڑھا اور رخساروں پہ تماچے مارتا ہو. کیا معلوم جب وہ پوچھ رہی ہو کہ پھوپھی اماں کہ ہمارا ذکر نماز میں نہیں کہ ہمارے ذکر کے بغیر نماز ہو جائے گی. کیا معلوم کوئی ظالم آگے بڑھ کر گوشوارے چھیننے کی کوشش کرتا. یقین جانیے میں روایت کے اصل الفاظ تو نہیں پڑھ سکتا اگرچہ کہ موجود ہیں، لیکن آپ سوچیں کہ اس بچی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا کہ جس بچی کی پازیب چھیننے کے لیے ملعون آگے بڑھا تھا اور بچی نے خوفزدہ ہو کر اتار کے پھینک دی تھی. مجھے ہاتھ مت لگانا، یہ لے جو تجھے چاہیے لے جا لے جا. اب مجھے بتائیے کہ اس سکینہ کا کیا عالم ہوگا کہ جب اس کا دامن جلا ہوا تھا، کانوں سے لہو بہہ رہا تھا، دوڑ رہی تھی قتل گاہ، بابا بابا چلاتی. جب یہ لوٹ مار کا بازار ختم ہوا تھا نا، سب کو جمع کر لیا تھا زینب اور ام کلثوم نے، ڈھونڈا تھا، سب کو جمع کر لیا تھا، سکینہ نہیں ملتی تھی. اور جب سکینہ کو دوبارہ ڈھونڈنے کے لیے گئے قتل گاہ میں اور آواز دیتی جاتی تھی زینب سکینہ سکینہ سکینہ، تو ایک نشیب سی آواز آئی تھی، آہستہ آہستہ میری بہن زینب آہستہ، میری بچی ابھی سوئی ہے. آواز کی سمت میں گئی، زینب سمجھ گئی میرے بھائی کا لاش ہے، لیکن سر نہیں تھا، چہرہ نہیں تھا. وہ کیسا لباس اس طرح پامال کیا گیا تھا کہ خاک کے ساتھ یکساں ہو گیا تھا لاش. اس لاشے کے سینے پر رکھی تھی، سر رکھ کے سو رہی تھی سکینہ. آہستہ سے شانہ ہلایا زینب نے اور بچی کہتی ہے آنکھیں کھول کر، پھوپھی اماں مجھے بابا کے سینے پہ سونے دو، مجھے اور کہیں نیند نہیں آتی. میری بچی ٹھیک ہے تیرے بابا کا سینہ، مگر تو نے پہچانا کیسے تھا؟ کہتی ہے پھوپھی اماں میں نہ پہچانتی، مگر جب میں دوڑ رہی تھی قتل گاہ میں آوازیں دے رہی تھی تو اس لاشے سے آواز آئی تھی، میری بچی میرے پاس آ جا. سنو بس آخری جملے سنو اس بچے کے ساتھ ہوا کیا تھا. آپ سنتے آئے ہیں نا کہ راستے میں بچے گرتے جاتے تھے، شہید ہوتے جاتے تھے. اور میں نے خود ایسے کتنی قبریں دیکھی، کتنے مزار دیکھے، یقیناً آپ میں سے بھی لوگوں نے دیکھے ہوں گے. لیکن اب سنیے آپ، کیونکہ پالان نہیں تھے اونٹوں پہ تو بڑے تو اپنا توازن برقرار کر لیتے تھے نا، کوہان کو تھام لیتے تھے. بچے کیسے بیٹھے؟ سکینہ کو جب بٹھایا جاتا تھا ناقے پر گر جاتی تھی، تو ان ملعونوں نے سکینہ کو ناقے کے گرد رسی سے باندھا تھا. اور یہی سبب تھا کہ جب رسیاں ڈھیلی ہوئی تھی تو بچی راستے میں گر گئی. لیکن اس بچی کو اٹھانے کے لیے اس کی دادی پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی. جانتے ہیں نا، سو نہیں سکی تھی سکینہ. عصر عاشور سے لے کر زندان کی اس رات تک سکینہ سو نہیں سکی. کیوں؟ خود جب بابا کا سر ملا تھا تو بچی نے گلہ کیا تھا، بابا جب مجھے چھوڑ کر جانا تھا تو اپنے سینے پہ سونے کا عادی کیوں بنائے؟ بابا آپ تو چلے گئے لیکن سکینہ پھر سو نہ سکی. بابا مجھے چھوڑ کر نہ جانا، جانا تو اپنے ساتھ لے کر جانا. بابا مجھے نیند آتی ہے، مجھے نیند آتی ہے، میں سو نہیں سکتی. بس بین کرتے کرتے اچانک بچی کی آواز بھی بند، آنکھیں بھی بند. خوش ہو گئی ماں کہ میری بچی سو گئی. پھوپھی کے دل کو قرار آ گیا کہ میری بچی سو گئی. بس ایک فرد ہے زندان میں، سید سجاد. جو ہی سکینہ کی آنکھیں بند ہوئیں، آواز بند ہوئی، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون. تڑپ کر زینب نے کہا، اے میرے لال سید سجاد، ابھی تو میری بچی سوئی ہے، یہ تم نے کیسا کلمہ زبان پہ جاری کیا؟ سید سجاد اشک بھری آنکھوں سے فرماتے، ہاں پھوپھی اماں میری بہن سو گئی، مگر اب ایسی سوئی ہے کہ قیامت کے دن ہی زندان سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما لے. بس ہماری بھی اذان کا وقت ہو گیا. آپ سے درخواست کریں گے جن مرحومین کے ایصال ثواب کی یہ مجلس تھی، ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ توحید پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ.